नाज़रीन हज़रत अस्सलाम अलैकुम। PTV डिजिटल एक नया सफ़र, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक नया पड़ाव। इजहार के इस सफ़र में जो रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न से होता हुआ आज डिजिटल वर्ल्ड में आया है, उसमें आप अपने सामईन से और अपने नाज़रीन से, अपने व्यूअर से कैसे जुड़ना चाहते हैं, ये उसी की कहानी है। और इसी सफ़र में पाकिस्तान टेलीविज़न हमें यहाँ तक ले आया है। मेरे लिए ये पहला तजुर्बा है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस तजुर्बे के लिए मेरा इंतखाब क्यों किया गया है। इसलिए कि नए देखने वालों की दुनिया है, जिसे आप मिलेनियल्स और जेन ज़ी जनरेशन कहते हैं, उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने रिवायती कॉम्पेयर्स के आखिरी डायनासोर का इंतखाब क्यों किया है, मेरी समझ से बालातर है। लेकिन समझ मुझे अपने मेहमान की भी नहीं आती, इसलिए कि मार्केटिंग की दुनिया का मुरव्वजा उसूल है, अपने कंपैटिटर को कभी मत बुलाइए। और कंपैटिटर भी वो कि जो इस वक्त कामयाबी की एक तस्वीर बन चुका है। शी इज़ एन आइकन व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। साउथ एशिया की पहली औरत जिसने न सिर्फ एक पूरा टेलीविज़न नेटवर्क खड़ा कर दिया, बल्कि उसकी प्रेसिडेंट है। कोई ताल्लुक बिजनेस फैमिली से नहीं है, लेकिन वो आज की कामयाब तरीन बिजनेस वुमन है, इसलिए कि उसकी बनाई हुई कंपनी पाकिस्तान की बेहतरीन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। सुल्ताना सिद्दीकी में ऐसी क्या बात है हैदराबाद की उस आम सी लड़की में, जो ज़रा सी औरत है लेकिन सिंध की मारवी की तस्वीर है। सुल्ताना आपा, आई एम सो थ्रिल्ड कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने एक जुमला कहा कि वे आपको समझ में नहीं आता कि आप क्यों हैं, और आपको ये भी ना समझ आया कि मैं क्यों हूँ। मैंने बताया ना वजह कि भाई PTV अपने सबसे बड़े कंपेटिटर को बुला के उसकी बात करेगा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है PTV को यही करना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही PTV की पैदावार, तो अपने बच्चों को तो उसी को पहले बुलाना चाहिए ना, और प्राइड लेना चाहिए। तो आई थिंक कि PTV समझ क्या है कि ये हमारा ही बच्चा है। सुना आपा, हम शुरू करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद आमतौर पे ख्याल ये आए कि अच्छा ये सिंध की हैं तो ये किसी वडेरा फैमिली की होंगी, और आज ये पाकिस्तान का सबसे कामयाब नेटवर्क चला रही हैं, तो इनके पास तो बहुत दौलत होगी, पीछे भी कोई होगा, और पीछे भी कोई होगा। और बेटा इनका एक इतना कामयाब बिजनेसमैन है कि एक शुगर इंडस्ट्री में भी है, और एक बेटा सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है, और तीसरा जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शंस करता है। मैंने देखने को जब मैं चला तो सिद्दीकी फैमिली के पास अगर कोई दौलत है तो वो ये कि वो सिंध के इंतहाई इंटेलेक्चुअल और पढ़ी लिखी फैमिली है। 10 बच्चे, एक भाई फेडरल सेक्रेटरी हुआ, एक फ़ौज का आला अफसर हुआ, एक बहन गायनोकोलॉजिस्ट हुई। ये क्या खिलाते थे घर में? यही तो अफसोस होता है कि लोगों को जो सिंध के मुतालिक थोड़े से सही जान पहचान नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते या मानना नहीं चाहते। सिंध में बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली से लूँ तो जो आपने कहा, वो मेरी पुप्पी गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो प्रोफेसर थी गायनी की। मेरी बहन भी गायनी प्रोफेसर भी थी और गायनोकोलॉजिस्ट भी रही हैं। भाई बड़े, बहुत बड़े, आप ये देखें ऐसे डॉक्टर थे, फिजिशियन थे कि पूरा कराची उनको जानता था। बल्कि ताजदार हैदर ने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि वो ऐसे मसीहा हैं कि वहाँ हम जब जाते हैं ना, बात करके हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती। एजुकेशन हमारी फैमिली में रही है, और इनकरेज करते हैं औरतों को बहुत, और एम्पावर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो आपने देख लिया, जो मेरी, ये तो आपने 2 बहनों की, मेरी और उसकी कही। दूसरी मेरी बहन थी, वो लेक्चरर थी कॉलेज में, एक टीचर थी। तो इस तरह से वो काम तो सारे ही करते थे। तो ये एक वजह है। जो आपने कहा कि सिंध का वडेरा फैमिली, या ये अगर आप देखें तो हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर जो थी जी, वो भी बेनज़ीर थी, एक औरत थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। हालांकि उनका बैकग्राउंड हालांकि ज़मीनों से और उनसे था, लेकिन उसके बावजूद पढ़ी लिखी। तो ये मैं जो लोगों की सोच है उसमें मैं इजाफा करना चाहूँ। अच्छा, आपकी जो होम टाउन है उसका भी जिक्र करते हैं। हाँ। हैदराबाद एक तरफ
قاضی اکبر جیسا نام جرنلزم سب کانٹیننٹ کے جرنلزم میں ابھی تک ان کی فیملی سے چل رہا ہے. دوسری طرف مرزا فیملی, مرزا خلیج بیگ, تیسری طرف آپ کی فیملی. آئی مین اتنے زیادہ ایک شہر, اور پھر اس کے بعد ریڈیو حیدرآباد سے جیسی جیسی آوازیں آ رہی ہیں, محمد علی صاحب, مصطفیٰ قریشی, ایسے لوگ. آپ کیا اتنا مردم خیز خطہ انڈر ریٹڈ نہیں رہا؟ ہاں, مدھم خیز آپ نے کہا نا, بس اسی وجہ سے انڈر ریٹڈ ہے کہ پولائٹ ہیں, ہمبل ہیں, ویلکمڈ ہیں, لوگوں کو دل کھول کے آنے دیتے ہیں, تو لوگ دل کھول کے ان کے لیے بولتے ہیں. کمنگ بیک ٹو سلطانہ صدیقی's جرنی. اچھا, اب فیملی جو ہے وہ تو ابا جان کی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پہ ہے, پیسے بنانے پہ, اماں کی بھی, اور والد صاحب بھی آپ کے جو بننا چاہتا ہے اسے بنا رہے ہیں. آپ کوئی سلور اسپون, چلے گولڈن اسپون تو بات کی بات ہے, سلور اسپون بھی لے کے پیدا نہیں ہوئی ہیں. اوپر سے مین اسٹریم اسکول میرا اسکول ایک ہندو خاتون کے نام پہ اسکول بنا جس میں سلطانہ کو بھیجا گیا, اور اس کے بعد زبیدہ کالج جس نے ایک طرف انیس ہارون کو نکالا, ایک طرف مہتاب راشدی کو نکالا. کیسے کیسے پروڈکٹس ہیں. یہ مین اسٹریم اسکولنگ ہے جہاں سے آپ آئی ہیں, کوئی بورژوا کا جو آج کل انداز ہے وہ نہیں ہے. کیسے انسٹیٹیوشنس تھے اور یہ کیسی استانیاں تھیں؟ دیکھیں, یہی جو آپ نے آخری جملہ کہا, میں ادھر ہی سے بات کروں گی کہ کیسی ٹیچرز تھیں, کیسی استانیاں تھیں. اسی کی وجہ سے یہ جو آپ انیس ہارون یا مہتاب یا فہمیدہ ریاض, ہم آگے پیچھے کے لوگ. جی, انیس میری کلاس فیلو تھی, فہمیدہ جو ہے وہ 1-2 سال جونیئر تھی, اسی طرح مہتاب, اور بھی اس طرح کے نام ہیں. یہ تعلیم کا یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا اسکول تھا تو پڑھائی 2 ہی تھے, ایک کانوینٹ تھا اور ایک گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کے اسکول کی زیادہ پڑھائی اچھی تھی, وہاں انگلش شاید زیادہ پڑھائی جاتی ہو, اور کانفیڈنٹ بھی وہاں کی لوگ زیادہ تھے. کیوں؟ اساتذہ, ٹیچرس, آپا مریم نوحانی جیسے ٹیچرس, آپا شمس جیسے ٹیچرس, جو نہ صرف ہمیں پڑھاتے تھے, دیکھیں وہ تعلیم صرف نصابی تعلیم نہیں تھی, اس کے ساتھ یہ سب جو نام آپ نے لیے, یہ ڈبیٹرز بھی تھے. وہ آل اوور دا پاکستان ڈبیٹ کرنے جاتے تھے. وہ گورنمنٹ اسکولس کی اتنی زیادہ میں کہوں کہ اہمیت تھی اس کی, کہ اسپورٹس کے لیے میں باہر جاتی تھی, ڈبیٹس کے لیے جاتی تھی, چاہے بلوچستان یعنی کوئٹہ جانا ہو یا اسپورٹس کے لیے لاہور آنا ہو, ٹریننگ کے لیے آنا ہو, تو ہم آتے تھے. تو یہ اسکولس تھے, اور ہمارے ٹیچر صرف ہمیں نصابی تعلیم نہیں دیتے. آپ یقین کیجئے کہ جب ہم جاتے تھے کہ ڈبیٹ کے لیے, تو آپا مریم بتاتی تھی کہ یہاں پہ تمہیں ہاتھ یوں کرنا ہے, یہاں پہ تمہیں لوگوں کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک چیز گرومنگ. آپ نے بات چھیڑ دی, میں تو لقمہ دبا کے بیٹھا تھا. آپ نے کہا آپ اسپورٹس میں تھیں, ایتھلیٹ تھیں آپ, اور ایتھلیٹکس کے میدان میں آپ کی ریپوٹیشن سلطانہ صدیقی سے زیادہ سلطانہ ڈاکو کی تھی. آپ باقاعدہ دھمکی دیتی تھیں, خبردار میرے سے آگے کوئی نکلا ورنہ بعد میں ٹھکائی ہوگی. از اٹ ٹرو؟ پتہ نہیں, وہ ہمارے گھر میں جسٹس بھی بہت رہا ہے, تو میں خواہ دھڑی نہیں دیتی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں جھولے اور یہ جو اسکول میں تھے تو کوئی ایسی ہوتی تھی خواتین بچیاں جو دوسرے کو نہیں دیتی تھیں, تو میں خواہ جو ہے نا لیڈر بن جاتی تھی. تم اترو, اب تمہاری باری ختم ہوئی, اور اس کو اس طرح غلط بات کوئی کر دے تو اس کو میں نے کچھ دبا دیا. ہاں, میں ایسے کرتی تھی, اور بھائیوں کے بیچ میں رہی ہوں. تو بھائیوں سے میں بہت انسپائرڈ رہی. ہمارا گھر ٹوٹلی بڑا لیڈر ٹائپ اور بولڈ رہا, اور ہمیں بولنے کی بڑی آزادی دی گئی تھی گھر میں بھی. تو میرا یہ خیال ہے یہ وجہ بھی تھی, تو میں کرتی تھی. ٹام بوائے, اچھا پتہ نہیں اس کو ٹام بوائے کیوں کرتے ہیں, کہ بھائی ٹام گرل بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, ٹام گرل. اچھا, اب سلطانہ پر یہ جتنی ہم نے اب تک کی آپ کی کہانی سنی ہے, اس سے تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستان کے دیہات, چھوٹے شہروں اور متوسط طبقے, مڈل کلاس کی رہنے والی کوئی بھی لڑکی سلطانہ صدیقی ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کی سفر میں دوسرا جو پڑاؤ ہے وہ تلخ ہے, اس لیے کہ عام طور پہ سوچا یہ جاتا ہے کہ اگر شادی ہوئی ہے تو پھر وہ ہیپیلی لیوڈ آفٹر ہوں گے, ورنہ کوئی اس میں عیب ہی تھا, اور پھر ساری زندگی یا آپ صفائی دیتے گزار دیجئے, یا پھر بہت ضروری ہے کہ آپ منہ چھپاتے. لیکن سلطانہ نے اس سے بھی بغاوت کی, اور ایک اور سلطانہ ہمارے سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے
کہ اچھا ہوتا کہ اچھی گزر جاتی, لیکن اگر اچھی نہیں گزری تو رستہ دوسری طرف بھی جاتا ہے اور زندگی ختم نہیں ہوتی ہے. اور یہ آج کی سلطانہ نہیں کر رہی ہے جہاں اتنا ماڈرن, وہ بہت روایت پسند معاشرہ تھا. بالکل روایت پسند, اور فیملی میں کبھی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی. ماں نے کہا تھا 7 پشتوں میں نہیں ہوا ہے. ہاں 7 پشتوں میں نہیں ہوا, لیکن ماں باپ انڈرسٹینڈ کرتے تھے. رسپیکٹ کو ہمارے گھر میں بڑی ویلیو دی جاتی تھی, اور شروع سے ہی یہ ذہن میں بات رہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اچھا محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو نسلیں اچھی ہو جاتی ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ کہیں میرے فیوچر, میرے بچوں, میرے نسلوں پہ کوئی فرق نہ پڑنا چاہیے. تو کافی دفعہ بندہ دیکھیں, عورت جو ہوتی ہے نا, اس میں اللہ میاں نے نیچرل وہ بنایا ہے کہ وہ گھر بناتی ہے اور بنانا چاہتی ہے. تو وہ جو ہے ہر عورت میں ہوتا ہے, میرے میں بھی تھا. اور میں نے شادی کو ہمیشہ محبت کی کمپینین شپ سمجھا, کیونکہ دیکھا ہی وہ تھا. ماں باپ ہمیں بٹھاتے تھے, رات کو 10 بھائی بہن بیٹھے, اماں بابا کبھی ڈیوٹ گا رہے ہیں, کبھی ہمیں کہانی سنا رہے ہیں. تو ہمیں وہ فینٹیسی لگتی تھی کہ یہ تو دنیا کی بڑی اچھی چیز ہے کہ جب کوئی ساتھی ہوگا, سوچ والا ہوگا, تو کیسے رہیں گے. اور شاید جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ سب لوگ کیسے نرش کر گئے, اتنے کیسے, وہ تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے, جہاں محبت کی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ ہمیشہ خوبصورت پنپیں گی, بڑھیں گی, اور اسی طرح سے عزت دیں گی اور عزت حاصل کریں گی. تو یہ ایک فارمولہ ہمارے گھر میں رہا, اور شاید وہ دیکھتے ہوئے میں نے یہی کہا کہ اگر اس طرح کا ساتھ ہو جائے تو بہتر ہے, نہیں تو زندگی ایک کی نہیں, کئی زندگیاں خراب ہو جائیں گی. یہ فیصلہ کرنے میں آپ کو 7 سال لگے. اس 7 سال میں اگر کمپرومائز یہاں تک گیا کہ برقع لے لو تو لے لیا, اگر کمپرومائز یہ کہا گیا کہ گھر کے باہر تالا لگا کے جاؤں گا تو لگوا لیا, اتنی دیر کیوں لگی فیصلہ کرنے میں؟ اس میں بھی تھوڑی ہوشیاری تھی میری. نہیں, میری شادی اور بہنوں کے مقابلے میں جلدی ہو گئی تھی. اس کا بھی ریزن تھا. کوئی میرے پیرنٹس اس میں کبھی نہیں ہوتے ہیں کہ میں نے, جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کافی جانتا ہوں, تو میں تو بھائیوں کی طرح سول سروس میں آنا چاہتی تھی, اور اس وقت ہوتا تھا ڈاکٹر بن, بھائی کیوں ڈاکٹر بنوں. لیکن تو جب میں نے بی اے آنرس کیا, اور سبجیکٹ کیا تھا؟ ہاں سبجیکٹ کیا تھا؟ جی کمپیریٹیو ریلیجن. خدا کمال ہے. ابھی تک ریلیجن پہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں پڑھتی ہوں ریلیجن کو, ڈفرینٹ ریلیجنس کو پڑھتی ہوں. کمپیریٹیو ریلیجن تھا وہ, اس کا ریزن یہی تھا کہ میں آنرس کر رہی تھی, تو میں نے کہا ایسا سبجیکٹ جس میں مارکس زیادہ آئے. اچھا. دوسرا تھا عربک, اور عربک میں ایک دفعہ اسپیچ بھی کی. اچھا, ماشاء اللہ. وہ رٹ لی تھی میں نے, جیسے آیت رٹ لیتے. ٹھیک, ٹیچر نے لکھ کے دے دی. تو بہرحال آپ کا سوال تھا کہ ٹائم کیوں لیا, ٹائم میں نے کیوں لیا. تو وہ ہو گئی. اور میری جو چھوٹی بہن تھی جو میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی, 1.5 سال چھوٹی, وہ چلی گئی تھی میڈیکل میں. میں سوچ رہی تھی, دیکھیں یہ بھی ایک تکلیف کی بات ہے کہ عورت کہاں برداشت کرتی ہے. میں نے کہا اگر میں واپس آئی, ہماری گفتگو چلتی رہتی تھی کہ دیکھیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا یا خراب, میں یہ کہوں گی 2 ذہن نہیں مل رہے تھے, اور وہ شاید وہ ویژن نہیں رکھ رہے تھے جو میں رکھ رہی تھی اپنی اولاد اور اپنے لیے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ابھی جاتی ہوں تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ان کی تو ڈیورس ہے, تو دوسری بہن کا کیا, جو سوچا جاتا ہے. اور یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا. جس دن میری بہن کی شادی تھی, وہ لندن سے پڑھ کے آئی تھی, 7 سال بعد ہوئی اس کی شادی. تو یہ نہیں کہ بڑی ایج میں ہوئی, میری جلدی ہوئی. تو میں نے آتے کے ساتھ بتا دیا کہ دس از مائی لاسٹ ڈے, اور اب میں نہیں جاؤں گی جب تک بڑے فیصلہ نہیں کر لیں کہ کس طرح سے ہم ٹھیک ہو سکتے.
اچھا اب یہاں سے رستے دو جاتے ہیں. ایک تو جس پہ کمال ہے آپ کا کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ عام طور پہ جس کو عیب خیال کیا گیا سلطانہ صدیقی کے باب میں وہ سب سے خوبصورت جملہ ہے شی از اے سنگل مدر. تو ایک تو بچوں کا کیسی پرورش, اور پرورش بھی ایسی عام طور پہ بچوں کا کے بارے میں کہا جاتا ہے باپ سر پہ نہ ہو تو بگڑ جاتے ہیں. یہ ایسے ایماندار ہیں کہ کوئی ایک بھی آپ کا پارٹنر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہیرا پھیری ایک دفعہ بھی ہوئی ہے. لیکن میں اس کو باوجود بات بھی رکھوں گا, آپ کی پروفیشنل زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے. سوچا گیا تھا ہاؤس وائف ہوگی, نہیں ہوا, اور اب سلطانہ صدیقی ایک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انتخاب کرتی ہیں کہ وہ ورکنگ وومن ہوں گی. اور ورکنگ وومن ہونے کے لیے بھی یہ نہیں کیا کہ اچھا ٹیچر لگ جائیں, جو عام طور پہ ایک آسان کام ہے. آپ نے مشکل راہ کا انتخاب کیا اور آپ چلی گئیں ٹیلی ویژن انڈسٹری میں. ٹیلی ویژن کا انتخاب کہاں سے آ گیا؟ اور اس وقت خواتین مردوں کے لیے بھی جو ہے ٹی وی اور ریڈیو کوئی اچھا نہیں سمجھا, جگہ نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ میں اس بات میں بڑا یقین کرتی ہوں. میں اسپریچولزم اور ان چیزوں میں بھی تھوڑا سا یقین رکھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لوح قلم پہ لکھا ہوا چیزیں یہ وہ سارے, میں اس میں بلیو کرتی ہوں. سائنس اور اس کو ہاں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب میں اس پہ تھی یونیورسٹی میں تو میں ڈبیٹس بھی کرتی تھی, پوزیشن ہولڈر بھی تھی, اسپورٹس میں بہت زیادہ تھی, میں دونوں فیکلٹیز کی کیپٹن تھی. تو وہاں جو بلوچ صاحب تھے ہمارے عبد الکریم بلوچ صاحب جو جی ایم تھے, وہ ہم سے سینئر تھے. وہ اکثر پوچھتے تھے وہ لڑکی کہاں ہے جو وہ تو اس کو تو ٹی وی پہ بلائیں, کیونکہ شروع ہوا تھا نا ٹی وی, تو یہ لوگ کرتے رہتے تھے. اور ایک دفعہ ایک پروگرام بھی ہوا تو اس میں کپلس کو بلایا گیا, جس میں میرے ہسبینڈ کو بھی بلایا گیا تھا, مجھے بھی. اس میں فرحات زیدی اور مسرت تھی, میں اور یہ غازی صلاح الدین اور ان کی بیوی بھی تھے. پہلا اپیئرنس میرا وہاں تھا وتھ مائی ہسبینڈ. وہ کیونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے مجھے اجازت بھی تھی اور میں آئی بھی تھی. پھر وہ کچھ عرصے پہلے بعد میں وہاں رہی بھی. اب لوگ سوچیں گے, آپ نے برقعے کی بات کی تھی کہ برقع کیوں تھا. برقع عام اس میں تھا, اس طریقے سے اس کے ساتھ آنے میں برقع نہیں تھا. تو بہرحال تو بلوچ صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ آپ آئیں نا نیوز پڑھیں, آپ آئیں یہ کریں. ان کی میرے ہسبینڈ سے بھی تھوڑی واقفیت تھی. تو پھر جب سپریشن ہوئی, بلوچ صاحب کو پتہ تھا, باقی کسی کو پتہ نہیں. تو انہوں نے پھر مجھے بلایا تھا, اور تو میرے بھائی نے اس وقت تھوڑا سا میں کانفیڈنس 7 سالوں میں اپنا کافی لوز کر چکی تھی. تو انہوں نے بلایا, میں گئی, اور میرا بھائی مظہر بھائی اس وقت فائنینس سیکٹر تھے سندھ میں, وہ بیچارے مجھے خود لے کے جاتے تھے. میں اکیلی نہیں آؤں, میں سارا اکیلی نہیں, تم چلو گے؟ ہاں چلوں گا. وہ بیٹھتے تھے میرے ساتھ, وہ اپنا کچھ پڑھتے رہتے تھے, میں اپنا اسکرپٹ کا کام کر کے اور پوچھ کے آتی تھی. پھر جس دن ریکارڈنگ میں جاتی تھی وہ اچھا یہاں ابھی آپ آئی ہیں بطور ٹیلنٹ. ہاں میں کمپیئرنگ کر رہی تھی, ایک ڈرامہ بھی کیا تھا اس کے بعد. تو پھر میں نے ہوسٹ کیا تھا جس میں مہتاب بھی آئی تھی, موتین مالا, ستن ست, تو اور وہ میرے ہی سوچ تھی, لیکن یہ سندھی پروگرامس تھے وہ میں نے کیے. اور پھر ان لوگوں نے, عمر جلیل نے ایک ڈرامہ کیا, تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو آپ ڈرامہ کا, اسکول میں تو میں کرتی تھی ڈرامہ نا, کالج میں. تو ڈرامہ یعنی اسٹیج ڈرامہ, ویسے ڈرامہ نہیں مت کہیں آپ سمجھ. نہیں. تو اینی وے, تو وہ وہاں پہ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا. پھر عمر جلیل کا کیا, اس میں منظور قریشی کے جی ہیرو تھے. تو وہ پھر مجھے یہ رومانٹک سین مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا, اور مجھے لگا تھا یہ ٹھہرا ہوا پروفیشن ہے, کچھ آگے ہو. اچھا, کیونکہ اگر میں ایکٹنگ کرتی رہتی, کمپیئرنگ کرتی, تو ایک لمٹ کے بعد ختم ہے. اور میں اندر بہت کچھ تھا. تو میں نے پھر آپ آج پوڈ کاسٹ کر رہی ہوتی میری جگہ. وہ تو بہت چھوٹا کام ہے, میں 6 پوڈ کاسٹ. آپا یہ کوئی
کراچی ٹی وی کی پی ٹی وی کی سیکرٹ ریسیپی تھی کہ وہ انشور کرتے تھے کہ یہ جس ٹیلنٹ کو لے کے آ رہے ہیں یہ ایک دفعہ ناکام ایکٹر ثابت ہو جائے, اس کے بعد اس کو پروڈیوسر لگائیں گے, قاسم جلالی, منظور قریشی, سائرہ کاظمی, آپ سب لوگوں کی انٹری ایز این ایکٹر یا ٹیلنٹ ہوئی, اور بعد میں آپ سارے لوگ. مجھے تو آپ ناکام ایکٹر نہیں کر سکتے. نہیں, میرا خیال ہے سائرہ کاظمی وہ یوں سمجھ لیں کہ ادھر ہی سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہترین ڈائریکٹر بھی بن سکتا ہے, جس کو ایکٹنگ بھی آتی ہے, جس کو بولنا بھی آتا ہے. تو میرا خیال ہے خیر لائٹر موڈ. یس. اچھا, اب تھرڈ فیز آف سلطانہ صدیقیز لائف, ایک پروفیشن میں ایک ایسی خاتون آئی ہے کہ جو اب اپنی پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے. اس نے ایک پروفیشن کا انتخاب کیا ہے, اور پروفیشن کا وہ انتخاب کیا ہے جس میں آلریڈی اس وقت کے بہت بڑے بڑے جو مطلب آئیکنز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. شیریں پاشا, ساحرہ خود, شیریں خان, اتنی بڑی بڑی خواتین بھی بیٹھی ہیں, اور پھر اتنے بڑے حیدر امام رضوی, ایسے ایسے نام ہیں. ان کے درمیان اپنی جگہ بنانی ہے, اور بس یہ نہیں کہ نوکری کرنی ہے, نام بنانا ہے. کیسے ہوا؟ اس وقت سائرہ تو مجھ سے جونیئر ہے, ایکٹنگ میں وہ سینئر ہوگی, لیکن ایز اے پروڈیوسر وہ جونیئر تھی, اور حیدر امام بھی, کیونکہ حیدر امام اور ہماری غضنفر, شعیب منصور, ہماری ٹریننگ ساتھ ہوئی تھی. لیکن اس میں سلیکٹ شاید 3 یا 4 لوگ ہوئے تھے 20-25 لوگوں میں سے, جو ہے 14 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر بنائے گئے, جس میں شعیب کا کہنا 3 لوگ تھے شاید, شعیب, میں اور وہ. اور شعیب بتاتا ہے کہ جس طرح باتیں, کیونکہ میں تو پریشانیوں میں تھی, اپنے لوگوں کو تو پتہ تھا نہیں, میں تو کام کرتی اور بھاگتی کہ بچے کو سنبھالنا ہے, 2 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ. یہ تو کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے ایک تو آیا کوٹا سسٹم پہ, آپ کہیں نا کہ چیلنجز کتنے آتے ہیں, اور ایک آیا ہے سفارش پہ. تو میں نے پوچھا تھا بعد میں کہ کوٹا پہ کون تھا, اور جب مجھے بات کرنے شروع میں سے تو میں کسی سے نہ بات کرتی نا, تو پتہ چلا شعیب جو منصور جی وہ بیچارے سفارش پہ آئے ہیں, اور آپ صدیق کوٹا پہ. اچھا, کیونکہ جو بہت لوگ نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ اپلیکیشن وغیرہ لکھی. یہ بھی مجھے بڑا دیر سے پتہ چلا کہ جی یہ تو اس طرح سے, اور کوٹا سسٹم. اور یہ تو اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ایک صدیقی صاحب ہوتے تھے, اور یہ تو جب میں پروڈیوسر ہوئی تو ایک دفعہ انہوں نے بلایا, وہ آئے ہوئے تھے ڈائریکٹر, وہ ایڈمنسٹریشن کے تھے اسلام آباد سے, پلوسا بھی بیٹھے ہوئے تھے, کوئی اور بھی تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے ایڈوکیشن, اور آپ کوٹا سسٹم. اللہ قسم مجھے کوٹا سسٹم بھی نہیں پتہ تھا اس وقت, اس لیے کہ جس دن میری ایگزام دیا تھا اس آنرس کا پیپر دے کے میں مایوں میں بیٹھی تھی, تو میں ان چیزوں سے ناواقف تھی. اور جس گھر میں میں تھی وہ اتنا پازیٹیو, اور جیسے کہتے ہیں نا برائٹ بھی نہیں, میں کیا کہوں کہ اسپیس نہیں تھی, اسپیس دینے والے لوگ تھے کہ ان قسم کی گفتگو ہی نہیں. تو میں نے کہا سر مجھے تو پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہوگا, آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے مجھے. تو یہ خیر اینی وے اس قسم کی چیزیں ہوئیں, اور کس نے کی کیا کی وہ سب کو پتہ ہے. کہ جو نہیں سلیکٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی نہیں, چانس تو ہمارا تھا, یہ دونوں تینوں تو بیکار لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو اچھی بات تھی میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل جینیونلی, اور وہ دیکھتے تھے کس میں, کیونکہ 14 منتھ کی ہماری ٹریننگ تھی, تو مجھے اتنا اچھا چانس ملتا تھا کیونکہ میں ہارون رند کے ساتھ, اور یہ تو مجھے تو سب سے پہلے پینل پہ بیٹھنے کا بھی, اور ایگریسو طبیعت تو تھی کہ میں کر لوں. مگر ہاں وہ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے جتنے بھی تھے پروڈیوسر, انہوں نے ایک دفعہ اسٹرائک کیا, خاموش اسٹرائک. اس وقت آزادی تھی کہ جی ہمیں 5 بجے کے بعد کام نہیں کریں گے. اب ان کا پروگرام, اب آپ بتائیں, پروڈیوسر کا تو ڈائریکٹر پروڈیوسر ایک ہی چیز ہوتی کہ 5 بجے تک اگر پروگرام ختم نہیں ہوا تو کیا ہوگا.
تو پھر تاجدار حیدر نے بھی مجھے کہا تھا کہ جو میرا پروگرام ہے، اب میں ٹرینی تھی، آپ کریں گی. اور اس نے بھی کئی لوگوں نے مجھے، تو میں بڑے خوشی. تو آپ یہ دیکھیں یہ اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے. دوسرا میں ایک آپ کو بتاؤں، آگے شاید آپ کا کوئی کوشچن آئے، کہ ڈیڈیکیشن جو کام کی ہوتی ہے عورت میں بہت زیادہ، اور اس طرح کی جو چیلنجز کے ساتھ آئے گی تو وہ تو چاہے گی کہ میں بہتر سے بہتر. تو مجھے تھا، تو مجھے خیر اینی وے تو یہ چیلنجز آئے تھے ہمیں. سلطانہ پر جس ادارے کا آپ نے انتخاب کیا اس نے کمال نہیں کیا کہ جتنی آپ دیکھیں جو گیلیکسی آف ہمارے ہاں ٹیلی ویژن ڈائریکٹرز ہے، کیسے کیسے نام ہیں، منیزہ ہاشمی سے لے کر کراچی میں اتنے نام، لاہور میں اتنے نام، اسلام آباد سے ایسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، نرگس ہاشمی میں، سو مینی نیمز آر کمنگ ٹو مائی. اور صرف خواتین نہیں، مرد پہ تو وہ چلے اٹس اے مینز ورلڈ. بعد میں آپ کو ہم ٹی وی کے شروع کرنے پہ یہ بھی کہا گیا تھا ان مگرمچھوں میں نہ ہو، یہ تو مردوں کا کام. لیکن کتنی اسٹرانگ عورتیں، اسٹرانگ لیڈرشپ، ویمن لیڈرشپ پاکستان ٹیلی ویژن تھی. آپ اگر جو نام لے رہے ہیں جو اچھی سکسیزفل گئیں تو وہ بہت اسٹرانگ تھی. جی، رانا شیخ MD. ہاں، تو وہ تھی، اور مردوں کی دنیا میں ایک اسٹرانگ عورت ہی رہ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ آ گئی ہیں پروفیشن میں، اور اب آپ موتین جمالہ، روشن ستارہ کر رہی ہیں. جی، یہ پروگرام کر رہی ہیں، اور اس دوران میں آپ کا دل للچا رہا ہے کہ میں بھی ڈرامہ کروں. ڈرامہ PTV کا سب سے بڑا کمال ہے. کسی نے جا کے کہا کہ نہیں تو اس کو ڈرامہ نہیں کرنے دینا؟ پہلی بات تو ڈرامے میں آنے ہی نہیں دے رہے تھے، اور میں اس وقت میوزک میں آ گئی تھی. جی. تو جب بچوں کا پروگرام ہوا تو میں نے بہت بہترین بچوں کا پروگرام کیا، جس میں مجھے سلور جبلی یعنی 25 ایئرس کا بیسٹ دیا گیا، رنگ برنگ. اور یہ اچھا، میں تو اس لیے ڈرامے میں گھستی تھی کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ ٹائم اس میں بہت لگتا تھا. پھر میں نے میوزک کیا، جتنے بھی آپ کے نازیہ حسن کے پروگرام ہیں وہ میں نے کیے. پھر جو میوزک کے جو میں نے کیے، ایک میں نے کیا تھا جیسے بونیم شو ہوتا تھا یا کیا نئے جس میں ٹینا ثانی فلاں پاپ میوزک، تو وہ بے حیائی کا میں نے کام کیا. یعنی اخبار نے ابھی میں شروع کر رہی تھی، تو آپ یہ دیکھیں عورتیں کیسے بڑھیں. میں آپ کی جگہ پہ تو آ رہی ہوں کہ ابھی تو کہ جی یہ اس طرح کا پروگرام کر رہی ہے میوزک کا. پہلے تو میں میوزک کی بات کروں، پھر وہاں میوزک میں بھی کوئی زیادہ آنا نہیں، لیکن جیسے جیسے میں کرتی گئی اور مجھے ایوارڈس ملتے گئے، اور یہ میری کوئی لابنگ بھی نہیں تھی. میں تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھانا بھی پورا نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے بچے کو اٹھانا ہے، مجھے بچے کو چھوڑنا ہے، لینا ہے، اٹھانا. تو میں تو اپنی ایک دنیا میں تھی کام. اور یہ تو اینی وے نازیہ حسن کے شوز کیے، مجھے باہر لے گئی وہ شوز اور چیزیں. تو یہاں تک تو ٹھیک تھا. اب لوگوں کو میں چیلنج لگنا شروع ہو گئی کہ یہ تو کوئی اور بلا آ گئی ہے. ہم نے تو سوچا ایک معصوم سی سندھی پروگرام کر رہی ہے، ایک تو اردو میں آئی. تو اس میں بھی ایک دفعہ برہان صاحب بیٹھے، جو سیٹرڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی تھی. تو خاتون ہماری پروڈیوسر ہیں، مجھ سے 2 سال سینئر تھیں، 2-4 سال سینئر تھیں، اور اس کی بہن نے ہمارے ساتھ ٹریننگ، وہ ایز اے پروڈیوسر. اس نے اٹھتے کے ساتھ کہا کہ یار یہ سر برہان صاحب تھے، یہ سندھی ہیں، ان سے سندھی پروگرام کا، ان کو کیوں آپ اردو پروگرام دے رہے ہیں؟ اور اس کے لیے بہت لوگ وٹنس ہوں گے. میں نے ابھی جواب نہیں دیا. برہان صاحب نے کہا شکر، وہ جو کرتے تھے جی اور خاموش. تو اس طرح کی چھوٹے بڑے چیلنجز بھی میں نے دیکھے، لیکن مجھے دیا گیا میرے ٹیلنٹ پہ، اور میں نے وہ میوزک پروگرام کیا. آبدہ پروین کو، ٹینا چینے، سب کو میں نے کیا. اور آپ نے دیکھا اس میں بھی مجھے 81 میں مجھے وہ ایوارڈ دیا گیا. اب میں آئی کہ اب تو بچے بڑے ہو رہے، اب تو میں ڈرامہ کروں گی. نہ کر کے دیا، نہ لوگوں نے آگے کر کے. مجھے بعد میں زیدی صاحب نے بتایا، جب زیدی صاحب وہ بن کے آئے ایم ڈی، تو اس نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کتنی تھی وہاں پہ جاتا. میں نے پائلٹ بنا کے بھیجا، اتنا اچھا، باہر نہیں. خیر
وہ کوئی مسئلہ نہیں, ایسے ہوتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری بچیاں جو دیکھ رہی ہیں وہ یہ دیکھیں, اور مرد بھی, کیونکہ کہ چیلنجز آتے ہیں, چیلنجز سے ڈرنا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے اندر وہ قوت ہے اور آپ کو اپنے پہ یقین ہے, کانفیڈنس ہے, تو یو کین ڈو اینی تھنگ. آپ جو نے بتا وہ سلطانہ بھی بن سکتی ہیں, وہ کوئی اور بھی بن سکتی ہیں. ہاں, ہمت نہیں. اور لڑائی بھی یہ نہیں کرنی کہ یو نہیں, اپنے ٹیلنٹ سے, اپنے ٹیلنٹ سے لڑائی کریں نا, جس کی وجہ سے آپ آئیں. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں, ارے بھائی کپڑوں سے نہ پہچانو, یہاں سے پہچانو لوگوں کو. واہ واہ. اچھا, یہاں سے اب ایک اور میں گئی ڈرامے میں, اور پھر مجھے جب اردو میں نہیں مل رہا تھا تو میں نے سندھی میں کیا. وہاں مجھے ذرا ایزی ایکسیس مل جاتا تھا, تو وہ میں نے ماروی پہلے کیا, تو ماروی بڑا ہٹ کیا, اس کی مجھے ایوارڈ ملا. 7 ایپیسوڈ کیے. نور الہدا کو منتیں کی کہ وہ بھی اردو لکھ رہی تھی تو تھوڑی وہ بھی تو, لیکن ہم نے کہا چلو, بعد میں تو ہماری بیسٹ فرینڈ ہے. ایسی ویسی. پھر اس کے بعد اردو کے لیے بعد میں تب زیدی صاحب آ چکے تھے, اور ہم نے اردو میں بھی دیکھا, آپ نے دیکھا جو میں نے کی. ماروی ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا آئیکن ہے, اور میرا پہلا سیریل تھا, اور اس میں بہت بڑی چھاپ ہے سلطانہ صدیقی دی وومن کی. وہ بہت سے, وہ ماروی کا نام ہوگا لیکن بہت جگہ لگتا ہے کہ سلطانہ صدیقی کی اپنی کہانی کی جھلک اس میں ہے. یہاں پہ ایک اور سلطانہ صدیقی جنم لے رہی ہے جو اب انٹرپرینور ہے. وہ اب اچھا نوکری مل گئی بھائی آرام سے بیٹھو, نہیں, اب وہ بہت کیا طبیعت میں کیا ایسا سیما پن ہے کہ بھائی ایک کام کر لیا بس ٹھیک ہے, اب نوکری ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آئی کہ ٹینڈر بھرنے نکل گئی؟ یہ صحیح بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ اسکول میں بھی لیڈر, سکون تو میری زندگی میں رہا ہی نہیں. مجھے کسی نے پوچھا تھا اب کتنی دیر سوتی ہیں, میں نے کہا شاید میں کبھی نہیں سوتی. سوتی بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے کہ آگے کیا کریں. جیسے میں نے کبھی CSS کرنے کہ مجھے کرنے کی ایک جستجو کہ جو یہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں, اور وہ کیوں نہیں, اور نئی چیز سیکھنے کی بھی جستجو بہت ہے. ابھی تک ہے, باہر جاتی ہوں ابھی تک جا کے کوئی نہ کوئی کورس, کوئی نہ کوئی ٹریننگ ٹی وی سے منسلک کر کے آتی ہوں ابھی بھی. تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست, فیملی فرینڈ, جو مجھ سے کافی بڑے, یعنی بڑے بھائیوں سے بھی بڑے تھے, وہ کرتے تھے بزنس. اچھا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہ انڈنٹنگ کا کرتے تھے. اوکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بیلٹ باکس کا جو ہے وہ ہے ٹینڈر کھولنا ہے, اس میں کچھ پیسے چاہیے, تو اگر آپ, میں تو لگا رہا ہوں لیکن اگر کچھ چاہیے تو اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں. یا لگا میرے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے, میرے پاس ایک زمین کا چھوٹا ٹکڑا تھا, کیونکہ پیسے مجھے میاں کی طرف سے بھی نہ ملا, نہ میں نے کبھی مانگا. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہی میرے پاس ہے تو میں آپ کو دیتی ہوں, مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں ان پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. میں نے جو ساری زندگی بزنس کیا وہ میرے بچے آج بھی اسی پہ چلتے ہیں. میں کہتی ہوں بندے پہ ٹرسٹ کرنا, کیونکہ پارٹنرشپ میں آپ کو ایک دوسرے سے ایک بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا, تو ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا جو پارٹنر ہے وہ بھی پیسہ لگا اور میں بھی پیسے لگاؤں, یہ نہیں ہو کہ میرا صرف, یہ آج تک میں کرتی ہوں. تو وہ میں نے کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا پہلا بزنس ہے اور میں کچھ, انہوں نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا. وہ بہت ایماندار بندے تھے, ادیب رضوی کے بڑے دوست تھے, تو سمجھ ادیب رضوی بھی میرے فیملی کے ایک سمجھے میرے بہنوئی کے ساتھ پڑھے ہو. تو ایسے سچے لوگ میں نے لگا دیے. تو یہ 77 کی بات ہے. تو میں نے 1 لاکھ لگایا, مجھے 2 لاکھ ملے. میں نے فوراً ایک گاڑی لی 1 لاکھ کی, اور 1 لاکھ بچ گیا. اب منہ کو خون لگ گیا. اب تو منہ کو خون لگ گیا. اب میں نے پوچھا ٹینڈر کیسے بھرتے ہیں, تو چیزیں کیا, پھر میں نے انڈنٹنگ شروع کی. اس میں پھر میں نے شپ بریکنگ میں بھی حصہ ڈالا, اسٹیل مل میں.
پھر مجھے اچھا لگنے لگا. اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے لوگ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پی ٹی وی میں چھپ چھپ کے دوسروں کی پروڈکشن کرتے تھے. وہ پرائیویٹ پروڈکشن زیادہ نہیں تھی لیکن جو بھی تھی تھوڑی. تو ستیش میوزک چیلنج اور ایکٹنگ چیلنج, ایکٹنگ تو میں نہیں بنائی تھی اسے. تو جب تھے میرے پاس آئے کہ آپ کریں گی, میں نے کہا میں کروں گی لیکن میں بتا کے کروں گی. تو بہرحال پہلا جو آپ نے کوشچن کیا اس کا جواب یہی ہے کہ وہ بے چینی ہوتی ہے کہ یہ کام میں کیوں نہیں کر سکتی اور سیکھ تو لوں کہ یہ کیا ہے. سلطانہ آپا, میں بڑا روایتی مرد بن کے آپ سے کہوں, عورتیں ایسا نہیں کرتی ہیں. وہ عورتیں ایسا نہیں کرتی ہیں. وہ دفتروں میں جا کے شنید کی انگلی پکڑ کے ٹینڈر نہیں بھرتی ہیں. اب یہ وہ کسی نے نہیں کہا گھر میں کہ نہیں یہ بڑی بےزتی کی بات ہے, دفتروں میں جا رہی ہے, یہ نہیں کرنا. نہیں, ایک تو وہ فیملی فرینڈ تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سرکاری دفتروں میں جا کے ٹینڈر ڈاکومنٹ نہیں وہ کرتے تھے. میں صرف سائلنٹ, میں جو شروع میں تھی میں سائلنٹ پارٹنر تھی پیسے لگانے تک شروع میں. اس کے بعد میں نے جب بہت کیا, پھر میں نے انڈسٹریل وہ پلاٹس لیے, کچھ انڈسٹری بنانے لگی. تو اس کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا. تو میرا بھائی جو تھا مظہر بھائی, وہ میں نے جیسے بتایا فائنانس سیکٹر, اس وقت شاید کچھ اور بھی ہو گئے تھے. تو میں کہتی تھی بھائی میں وہاں جا رہی ہوں, تو ان کو فون کر دیجئے گا کہ میں جا رہی ہوں. مطلب صرف یہ کہ وہاں اور بھی لوگ آئے ہوتے تھے تو ایک رسپیکٹ کا عنصر ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ایک عزیز اشرفی پتہ نہیں وہ کمشنر تھے یا ڈی سی تھے, مجھے جانا پڑا تھا وہاں. تو مجھے اتنا اچھا لگا جس رسپیکٹ سے اس نے بٹھایا. تو وہ صرف اس لیے کرتی تھی کہ مجھے ان کی وجہ سے کوئی ٹینڈر یا چیزیں نہیں ملتی تھیں, لیکن وہ رسپیکٹ ملتی تھی کہ اس فیملی کی لڑکی. اور اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہوتا تھا, میں اپنے بیٹے کو ساتھ اچھا وہ چھوٹا تھا, 10-11 سال کے بچے کو میں سمجھتی تھی بہت بڑا ہے. سلطانہ آپا, آپ ٹیلی ویژن کر رہی ہیں, آپ دفتر چلی گئی ہیں, گھر میں 3 بچے ہیں, انہیں اسکول سے لے کے بھی آنا ہے, ان کو پڑھانا بھی ہے. عام طور پہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ مدرز, اور خاص طور پہ اگر سنگل پیرنٹ ہو تو لڑکے بگڑ جاتے ہیں, ان کے اوپر آدمی کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے. سلطانہ صدیقی کے پاس ایسی کیا سیکرٹ ریسیپی تھی کہ اس نے اتنے ایماندار, اتنے پروفیشنلی کمپیٹنٹ اور اتنے سیدھے سادے لڑکے جوان کیے ہیں, جن میں سے ایک خوشبخت کے داماد صاحب ہیں جن سے مجھے ملنے کا حکم ان کی ساس نے دیا تھا, اور وہ اپنی ساس کے حکم کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی انڈسٹری کے بہت بڑے دیوا ہیں. کیسے اتنے ایماندار لوگ دیکھیں آج کے دور میں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, اور سنگل پیرنٹ نے کیے ہیں. ہاں, لیکن اس میں ایک بات کہوں گی کہ جو ہمارے گھر کا ماحول تھا, میں جب آئی تھی تو میری ماں تو تھی, فادر نہیں تھی, لیکن میرا بڑا بھائی مظہر صدیقی جو ہے, ہی واز لائک اے فادر فگر. اور بیوروکریسی میں بھی وہ بہت آنیسٹ, بہت ہمارے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ریٹائر ہوئی, جی بالکل رہی ہے. تو وہ, اور گھر میں بھی وہ سارے رشتوں کو جو ہے نا اتنی ہی رسپیکٹ دیتے تھے, بیوی کو بھی, بہن کو بھی, یعنی یہ. تو میں جب اس کے ساتھ رہتی تھی تو مجھے یاد ہے دریت چھوٹا 2-3 سال کا, جیسے ہی وہ آفس سے آتے تھے تو اس کی بیٹی وہ بھی اسی ایج کی تھی, تو یہ ان دونوں کا بڑا ٹکر لیتا تھا, دریت کا اور نازیہ کا. وہ ابھی آج کل میرے ساتھ ہی کام کر رہی. تو وہ آتے تھے ہلو کر کے بچوں کو نا, تو وہ دونوں دوڑتے تھے. تو دریت کہتا ہے کبھی مجھے فیل نہیں ہوا کہ کوئی وہ. تو یہ جب آپ کو کانفیڈنس, اور میں جو آپ نے کہا آپ کیسے نکلی, دیکھیں ایک وہ شاید میں مس کر گئی, میں سب کو بتاؤں گی, اور میں ٹیلی ویژن میں اسکرین پہ دیکھ کے بتاؤں گی کہ گھر کا مرد, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ آپ کا 11 سال سے لے کے آج کا بچہ ہو, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو, یہ معاشرہ مردوں کا ہے. صرف آپ کی ہمت افزائی کرے, باقی ٹیلنٹ, باقی ذہن تو آپ کا ہوتا ہے. تو بس اتنا صرف مائنڈ سیٹ معاشرے کو چینج کرنا ہے کہ اپنی عورت کی عزت کر لے اور آگے بڑھے. تو یہ ہمت ہوتی ہے.
باقی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب فاسٹ فارورڈ, سلطانہ صدیقی پرائیویٹ پروڈکشن شروع کر بیٹھی ہیں اور اب ان کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے. ان کا ایک ڈرامہ بہت ہٹ ہو چکا ہے ماروی, جس پہ بڑا اسٹرانگ فٹ پرنٹ جو ہے اور بڑا ایک کلیئر جو امپیکٹ ہے وہ سلطانہ کی اپنی شخصیت کا ہے. پھر اس کے بعد زندگی گلزار ہے میں ایک اور کہانی میں بہت واضح سلطانہ صدیقی نظر آ رہی ہے. یہ چونکہ یہ ساری کی ساری پروڈکٹس جو ہیں ان کی ڈائریکٹر, ان کی آئیڈیا کے کنسیو کرنا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا سب سلطانہ صدیقی نے کیا ہے. کیا سلطانہ صدیقی سے منسوب پروڈکشنز اس کے باقی کام پہ جو باقی لوگ کر رہے ہیں ان پر بھی سلطانہ صدیقی کی سوچ کا یہ امپیکٹ ہے؟ آپ میری پروڈکشن کیا جی, اسے نیچرلی. میرا خیال ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. اگر میں چند کی بات کروں, آپ کنکر, ڈومیسٹک وائلنس, پھر آپ میں چند کا جن کو لوگوں کو ذہن میں ہوگا, اور اس طرح کہ اس کی انٹرٹینمنٹ کی ویلیو بھی رہی اور جو آپ کا میسج تھا وہ بھی کیا. اور دوسرا اڈاری, چائلڈ ابیوز, اتنے بولڈ آپ کے سبجیکٹ. ایک اور بھی تو اینگل ہے, وہ یہ کہ سلطانہ صدیقی کی ابتدا بچوں کے پروگرام سے ہوئی تھی. آج کل کے سارے میڈیا ہاؤسز اور سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک بچوں کو اتنا اگنور کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں چائلڈ کانٹینٹ بناتے؟ کرنا چاہیے. پتہ میری بہو نے کہا تھا, مومنہ نے, کہ میرا بس چلے تو میں بچوں کے پروگرامس کروں اور دکھاؤں. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ہم لوگوں نے کوشش کی. میں نے کیا کوشش کی آپ کو پتہ ہے. میں نے تو فیشن انڈسٹری کو بھی آگے کیا اور پوری دنیا میں ہمارے لوگ اس میں ڈیولپ ہوئے. بچوں کا پروگرام جب اور میں نے فوڈ چینل بھی کیا. جب بچوں کا چینل میں لے کے گئی اور چیزوں کا بہت دفعہ ہم نے کوشش کی, کوئی اسپانسر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں. میں ایک تو کر سکتی پروگرام, 2 کر لیتی, لیکن ظاہر یہ اتنے آپ کے لوگوں کو کھلانا پلانا, آپ صرف اپنی خواہشوں پہ. مین اسٹریم چینل میں جیسے پی ٹی وی کا پہلا ماڈل تھا کہ اچھا ایک فیملی چینل ہے, اس میں بچوں کا بھی پروگرام ہوتا ہے, نوجوانوں کا بھی ہوتا ہے, عورتوں کا بھی ہوتا ہے, وہی ماڈل کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ماڈل صحیح نہیں ہے. اچھا, اوکے. اس وقت کے لیے وہ ٹھیک تھا. اوکے. ایک چینل تھا اور اس کو ایک میں ساروں کو سمونا تھا. ہائبرڈ چینل دنیا میں یہ جب میں آئی تو یہاں جو 2 پہلے چینل جیو اور آئی آر وی مجھ سے پہلے آ چکے تھے, تو ہائبرڈ چینل سارے یہ چل رہے تھے. درید جب باہر سے پڑھ کے آیا اور وہ بزنس اسکول جب ہم ڈسکس کرتے تھے, اس نے کہا ماں دنیا میں یہ ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ چینل الگ ہے, میوزک چینل الگ ہے, تو آپ کا کامیڈی چینل الگ ہے اور نیوز چینل الگ ہو لو. اس کو جب ہم کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں, ہم کیوں نہیں. تو یہ پہلے سب سے پہلے فرسٹ پورا انٹرٹینمنٹ چینل ہم نے شروع کیا تھا. تو اس لیے ہم نے الگ الگ, آپ دیکھیں نا وہ سکسیسفل, کیونکہ اس کا بائر, اس کا دیکھنے والا, اس کا اسپانسر, اس کا سوچنے والا بھی الگ ہوتا ہے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس کی ریٹنگ شاید نہ آتی ہو, جس کے لیے شاید اسپانسر تیار نہ ہو, لیکن ایک نیشنل رسپانسبلٹی بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ مین اسکرین سے دور ہو گئی ہے, وہ اب اپنے موبائل فون میں زیادہ انگیج ہے, اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ اسکرین میں زیادہ انگیج ہے. اس کو بھی تو منسلک رکھنا ہے. آپ کا کلاسیکل میوزک, آپ کا ورثہ, somebody has to talk about that as well. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ریٹنگ میں اور اس مارکیٹنگ ورلڈ نے وہ جو آئیڈیلسٹ سلطانہ صدیقی ہے, جو ڈیفائنڈ سلطانہ صدیقی ہے, جس نے اپنی ناکامیوں سے اپنی کامیابی کی راہ نکالی ہے, وہ بھی عاجز آئی ہوئی ہے اور چاہتی ہے لیکن کر نہیں پا رہی ہے. نہیں دیکھیں,
جیسے آپ نے کہا ٹیلی ویژن سے ہم اس چھوٹے موبائل پہ آ گئے ہیں, ہم ڈیجیٹل پہ آ گئے, آنا چاہیے. اے آئی ہے. میں ہمیشہ ماڈرنزم سے مطلب یہ نہیں ہے, میری ماڈرنزم سے مطلب ہے نیو ٹیکنالوجی چینج ہوتی جائے تو آپ کے بچے اور آپ ان کو بھی اور پرانی ٹیکنالوجی کو بھی چلاتے رہیں, تاکہ یہ دیکھیں ریڈیو چلتا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ ویسے چھوٹا اگر میں سے شارٹ اس میں کروں, نیو ٹیکنالوجی کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں جب میوزک کرتی تھی پی ٹی وی میں, جب پاپ میوزک, تو لوگ کہتے تھے کہ کیا کر دیا والی بات ہے. ٹائم کے ساتھ اگر ہم لوگ اپنا ذہن نہیں بدلیں گے ہم آگے نہیں جائیں گے. میں اس کے بیچ میں, چاہے وہ سوال آپ بعد میں کریں یا نہ کریں, جس کو میں کہتی ہوں اگر میرے ملک کو آگے بڑھنا ہے یا ہماری عورت کو آگے بڑھنا ہے یا ہمارے قوم کو آگے بڑھنا ہے یا کس کو بھی, جس بھی, تو اس کو اپنا آرٹ کلچر تو زندہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا, لیکن اپنی عورت کو امپاورڈ کرنا ہوگا. جب تک ہم ایک ہاتھ سے تلوار سے لڑتے رہیں گے کچھ نہیں. جب تک ہماری عورت امپاورڈ نہیں ہوگی وہ نسلوں کو بہتر نہیں کر پائے گی, کیونکہ عورت ہی نرش کرتی, عورت ہی پرورش کرتی ہے, عورت ہی سنبھالتی. مرد تو ہمارا یہ سوچا جاتا ہے کہ باہر نوکری کرے گا, جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں وہ دوسرے طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں باہر جا کے, اور جو ایسے ہیں وہ دکانوں پہ بیٹھ کے سگریٹ اور چائے پہ بھی ٹائم گزار دیتے ہیں. عورت بچوں کے پیچھے ہوتی ہے, وہ اکنامکلی امپاور ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو ایک بات ہوتی ہے اس کو ڈسیشن میکنگ میں اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. میرے 3 بچے, آج بھی اگر وہ کوئی ڈسیشن, میں کہتی ہوں کہ میں کوئی روبدار اماں ہوں, نہیں, میری بہوؤں کو جتنا امپاور ہم نے کیا ہوا ہے, میرے تینوں بچے اسے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں یا رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے تو جو کلیشیڈ ایک کانسیپٹ ہے ساس کا, اس کو بھی خراب کیا ہے. مطلب کوئی ایسی ساس ہوگی کہ وہ اپنے پروڈکشن ہاؤسز کے نام اپنی بہوؤں کے نام پہ رکھے, ہاں, اور دے دیے کہ کرو. دیکھیں یہی تو ہمارے یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا وجہ, کانفیڈنس. اگر میں آپ کو بتاؤں, وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ انسیکیور ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اگر وہ انسیکیور نہیں ہے تو ساتھ دینا. میرا کوئی بیٹا انسیکیور نہیں ہے ماشاءاللہ, تو کیوں نہ وہ اپنی بیویوں کو امپاور کریں اور ان کی بات سنیں جو ان کے نسلوں کو چلا رہی ہیں. آپ کے بیٹوں نے تو ایک سکسیسفل عورت دیکھی ہے, تو نتیجتاً انہیں کانفیڈنس تھا. اس سکسیسفل عورت نے اپنی تو اکمپلشمنٹ شاندار کر لی, جو میں نے ابتدا میں بتا دی. اب شہر میں سڑکوں کا نام سلطانہ صدیقی روڈ رکھا جا رہا ہے, تو معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. سوال یہ ہے واٹ نیکسٹ. کیا یہ جو پرسنل سکسیس سٹوری ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو سکے گی؟ میں حمید ہارون کے اس سوال پہ آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے آرٹ کونسل میں اپنی تقریر کے اختتام پہ کیا تھا. کیا ضروری نہیں ہے کہ اب سلطانہ صدیقی, جو ابھی آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے, وہ ہمارے ہاں ویمن ابیوز ہے, پورٹریل آف ویمن ان میڈیا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کو تبدیل کرنے کو سلطانہ صدیقی کتنی ایفیشینٹ اور کتنی یوزفل ہو سکتی ہے؟ یعنی معاشرے کو نہیں, اس پورٹریل آف ویمن ان میڈیا, آپ جو ابیوز دکھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس کو بدلنا. دیکھیں چینل ایک نہیں ہے, چینل ہمارے سینکڑوں. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ایک ہفتے میں کتنے 21 آپ کے ڈرامے چلتے ہیں, تو اس میں لوگ یہ دکھائیں گے بھی کہ میرے یہاں عورت کو تھپڑ مارنا بڑا برا مانا جاتا ہے ڈرامے میں بھی, انلیس کوئی ایک آدھا میں کہیں ہو تو وہ جو آپ کہتے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کیسے چینج کرتے ہیں, تو اس میں میں اپنے میں تو خاتون کو آخر میں بتاتی ہوں کہ یہی ہے جو وہ چلاتی ہے. یہ نہیں کہ میں ضد سے کرتی ہوں, میاں سے لڑ کے نہیں, گھر میں روب جما کے نہیں, ایک محبت سے. ایک تو ہمارے تو بہرحال یہ ایک جو آپ نے چیز کی کہ کیسے بدل سکتے ہیں اور کیوں مارتے ہیں, یا
تو اس 21 ڈراموں میں کبھی ان کو نہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی چینل یہ بھی کہتا ہے جو میرے پاس رائٹر ہیں کہ پہلے بریک میں کتنے تھپڑ آپ لگوائیں گے. جب یہ آپ کی ذہنیت ہوگی, میں یہ کریڈٹ لوں گی کہ آپ کا 80% جو میڈیا کو ٹرین کیا ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے, کیونکہ ٹرینڈ لوگ ہی نہیں آئے ہیں نا. ابھی نئے بھی جو چینل ہیں اٹھا کے میرے جو 2 لاکھ دے رہے ہیں ان کو 8 لاکھ دیں, اچھی بات ہے, میں اور سکھاؤں گی, لیکن جب تک یہ وہ نہیں ہوگا. تو آئی مین ٹو سے کہ اس طرح کی چیزیں دکھانی نہیں چاہیے. اب میں نے ایک پلے کیا تھا تن من نیلو نیل موب لنچنگ پہ, مجھے لوگوں نے کہا نہیں کرو کیونکہ بلاسفیمی کا لوگ وہ لگا دیتے. میں نے کہا میں کوئی سی بات تو نہیں, میں بتاتی ہوں مذہب کو مس یوز کیا جاتا ہے, سیاست کو مس یوز کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم دکھاتے ہیں, دوسرے بھی دکھاتے ہیں. کبھی کبھار اچھا لوگوں کا بھی فضول کبھی سوال ہوتا ہے, وہ تھپڑ لگاتے ہوئے کیوں دکھاتے ہیں. ارے بھائی 21 ہیں, کبھی تو مار کھاتے بھی ہیں نا. آج میرے پاس میں نام نہیں لوں گی, لیکن بہرحال آج ایک خاتون جو میڈیا سے تھی, اینکر بھی تھیں, کچھ بھی تھی, میرے پاس آئیں اور اس نے ابھی نہیں کر رہی تھی وہ میرے پاس سے, جس نے مجھے دکھائے کتنی اس کو مار پڑی. میں نے کہا کیوں کھاتی رہی ماں, کیوں ماں نہیں تھی, باپ نہیں. تو آج بھی پڑھا لکھا مرد بھی یہ کر رہا ہے نا. تو اگر میں کہیں اس وقت ایسا دکھاؤں کہ اس مار کھانے کے وجہ اس نے 5 بچوں کے بعد اپنے میاں کو اس وجہ سے چھوڑا کہ کب تک. سلطان اپا میرا سوال وہی ہے, وہ یہ کہ آپ سکسیس سٹوری بھی عورت ہے, میرے سامنے ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری بیٹھی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں ابھی تک ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک بہت سکسیسفل خاتون کے کیریکٹر کو ابھارتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں؟ آپ کرنٹ افیئرز میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرد کو امپیئر نے بات کی تو زیادہ مستند ہوگی, جو ایکسپرٹ ہے وہ مرد بیٹھے گا. دوسری طرف پورٹریل آف وائلنس کی جہاں بات ہوتی ہے, تھپڑ وپڑ ٹھیک ہے, پوری اسٹریٹجی سے معاشرے میں بہت قباحتیں اور بہت گندگی ہے, ہر چیز دکھائی نہیں جاتی. بڑی آرٹسٹکلی خوبصورتی سے دکھا, وہ اس کو جتنا کروڈ فارم میں دکھائیں گے ریٹنگ اتنی بڑھے گی. پھر اب ایک اور آ گیا ہے اینگل کہ جہاں آپ ایک خاتون کو کسی بھی سماجی ڈبیٹ میں گرا کے 80% عورتیں جاہل ہوتی ہیں, کس قسم کی گفتگو کروا رہے ہیں. میرا سوال اس سلطانہ صدیقی سے ہے جو براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کی صدر, اور کیا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ایس او پیز ہوں گی, ہم یہ گفتگو نہیں کریں گے. میں واقعی وجہ سے بڑا وہ عجیب لگتا ہے, لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے یہ سوال کیا. مجھے یہ اتنا میرے اندر زخم ہے کہ مجھے نہیں پتہ میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں. لیکن میں نے بہت سی چیزیں کی, کیونکہ ایک خاتون کے لحاظ سے پہلے تو میں نے اس میڈیا کو عورت کے لیے باعزت بنانے کی کوشش کی, جو ہوا. آج ہر اچھے گھر کی عورت آتی ہے, اور زیادہ تر اس میں. اور جو آپ نے ایس او پیز کی بات کی, میں پی بی اے میں غلطی سے میں وائس پریزیڈنٹ بن کے آ گئی وہاں پہ بھی ان کی. تو اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ اگر جو بچیاں جن کو جن سے زیادتی کی گئی ہو, یا ریپ کیس ہو, یا کیا چھوٹی بچیاں یا ان کے ماں باپ کو بٹھا کے, اور وہ بچی کو تو خیر سمجھ نہیں, ماں بیچاری سر نیچے کیے. بخدا میں نے پی بی اے میں یہ کوشچن کیا, میں نے کہا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر دکھانا بھی ہے تو ان کی شکل تو نہ دکھائیں, کیونکہ اگر شکل دکھاتے ہیں تو وہ جب جہاں سے گزے تو مردوں کی ذہنیت کی بات, میں عام مرد کی بات, کہ اس کو دیکھیں گے اور دوسرے طریقے سے دیکھیں گے اس بچی کی, اور کل کو اس کی شادی ہوتی ہے, کل کو کیا آپ نہ کریں یہ. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پرورش. میں نے کہا کوئی عورت نہیں چاہتی, آپ انصاف دلانے کے لیے بغیر اس کے بھی دلا سکتے. اس پہ اتنی بحث چلی, میں نے پیمرا میں بھی لیٹر لکھے, میں نے کیے یہ, اور مجھے بڑا برا لگ رہا میں کہوں میں نے کیے, لیکن میں نے کیے. اور آہستہ اور آہستہ جو ہے یہ چیز ختم ہوئی, مجھے خوشی ہوئی.
تو یہ نہیں ہے کہ پیمرا یا دوسرے یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم خود بھی، وہ جو آپ نے ریٹنگ کی بات کی، ہمیں کئی چیزوں میں رقیب سے فلاں یہ ان میں ریٹنگ نہیں ملی، لیکن یہ ریٹنگ کرتا کون ہے؟ وہ کون سے گھر ہیں جب میٹر لگے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھے. 50 سال آپ کے ہو گئے، 35 سال میرے ہو گئے، مجھے تو کوئی گھر نہیں ملا. کون ہیں یہ؟ جو کرتے ہیں، جو لاتے ہیں ریٹنگ، ان کو پتہ ہے. میں تو آج تک کبھی کہتی ہوں کہ لیکن خیر ہمیں اچھا کام کرتے رہے، دنیا بولتی ہے، جو آواز بولتا ہے. بالکل. آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سفر کے لیے آپ کو کسی ریٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی. آپ نے اپنے بعدہ انٹرویوز میں کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا کانٹینٹ پاکستانی ہے اور میں پاکستانی چیز دیکھی جا رہی ہے. آج بھی جو امپورٹنٹ براڈ کاسٹنگ فورمز ہیں، نیٹ فلکس اینڈ آل دیٹ، وہاں اینٹی پاکستان پروپیگنڈا فلم کی صورت میں، پلے کی صورت میں، ڈاکومنٹری کی صورت میں بے تحاشا اور ریڈیکولس ہے. اس کے مقابلے میں پاکستانی کانٹینٹ کیوں نہیں ہے؟ اور اتنے کامیاب پروڈکشن ہاؤس کی جو فاؤنڈر اور مالک ہے، وہ بھی آج تک ان انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ لانچ کیوں نہیں کر پائی؟ اس میں بھی اتنے سوال، اتنے جواب ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں. بڑے مشکلوں سے، بڑے اس سے ان لوگوں نے کر کے ایک پلے ہم سے سیریل بنائی ہے. ایک نیٹ فلکس کے لیے تو کام کرتے نا. ہاں سیریل، ہاں نیٹ فلکس کے لیے ہم نے سیریل بنائی. اب پھر یہ جو حالات ہوئے ہیں اس میں تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے، لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ اس چیز میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہر بندے کو اچھی چیز چلانی. اب بند کرتے ہیں تو کیا آپ کے موبائل پہ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ، لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا وہ کانٹینٹ بھی بند کیا. ابھی جو جھگڑا ہوا ہے، تو یہ جو باعثنس ہے، یہ دنیا کو سکڑ دیتی ہے جب آپ کھلے دل سے بات کرتے ہیں. تو اور نیٹ فلکس کے لیے ہاں میں کرنا چاہتی ہوں، بہت اچھا کرنا چاہتی ہوں. ہالی ووڈ کے لیے کرنا چاہتی ہوں. کل تھائے ایمبیسیڈر نے ہماری دعوت کی، ہم 3 لوگ تھے، میں، مومنا اور درید. بیٹھتے کے ساتھ کھانا تھا ہمارا، اپنی کچھ چیزیں دکھائی، ہم یہ کرتے ہیں اور ہمارا پلے بہت اچھا ہوتا ہے، سیریل بہت، آپ فلمیں چلا ہے ہماری. درید اور میں کہنے دیکھیں، اس نے، ہم پہلے ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر اسٹریٹ اوے کم ٹو بزنس. میرے پاس کورین کونسل جنرل آیا. میں صرف یہ بتاتی ہوں گورنمنٹ ان کے کیسا کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پلے ہے، اگر آپ چلائیں. میں نے کہا بہت اچھا، میں کروں گی اس کو ڈب کرا، میرا بھی ایک پلے. اسے پتہ کیا جواب دیا ہنس کے، کہنے کہ پہلے تو میں آیا ہوں، مذاق میں ہی صحیح، لیکن یہ دیکھیں ہمارا ایمبیسیڈر، ہمارے لوگ، ان کو چاہیے، کیونکہ آرٹ اور کلچر میں جو بار بار کہتی ہوں، اسی سے سافٹ امیج جاتا ہے. Exactly. ایک اور چیز آپ نے عورت کی کہی تھی، میں اس پہ آؤں گی، کہ کسی سے بھی ناراض ہو، آپ عورت کو گالی دے دیتے. آپ کو اگر کوئی سیاست میں ہے، اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ پوچھیں ان سے. یہ بین ہونا چاہیے. ان کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کی جنریشن کیسے نکلے گی. اتنی تلخ زندگی کے تجربات، آپ نے مسکرانا کیوں نہیں چھوڑا؟ مسکرانا کیوں چھوڑوں؟ میں تو لوگوں کو مسکرانا سکھاتی ہوں. میں تو لوگوں کو کہتی ہوں، اپنی بہوؤں کو بیٹیوں سے بڑھ کر دو. بیٹیاں تو چلی گئیں، یہ ہے اپنے بیٹوں کو یہ. اور زندگی میں ایک کو کہتی ہوں پازیٹیوٹی. اگر تم بیٹھے ہو، مجھے تمہاری اچھی بات کو لینا چاہیے، بری بات تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے تمہاری، لیکن کسی میں بھی اچھائی ڈھونڈو، کچھ تو اچھائی ہوگی. میں سب کو کہتی ہوں کہ اس ملک نے ہمیں بڑا دیا ہے. یہ میرا یوں بھاشن نہیں ہے، میرے بھی سارے بیٹے، پوتے، پوتیاں پڑھ کے یہاں آئی ہیں. اس ملک نے ہمیں بہت دیا ہے. ہم اپنے اختلافات آپس میں بیٹھ کے طے کریں. ہم جب دوسروں کے پلیٹ فارم پہ ہم شخصیتوں کے پیچھے جا کے اپنے ملک کو برا کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم امریکن ہیں کر کے وہ فخر لیتے. میں کیوں نہیں کہوں میں پاکستانی ہوں اور ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ عورت ہوں؟ میں کیوں نہ کہوں کہ ہاں میں اچھی ساس ہوں، میری بہویں سب سے اچھی ہیں.
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو میں اپنے گھر کی، لیکن ہم اپنے گھر کو جب چمکاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو کیوں نہ چمکائیں؟ یہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب بیٹھے ملک نے دیا کیا، باہر بیٹھ کے یہ کیا بکواس ہے. کینیڈی نے کہا تھا ڈونٹ آسک واٹ یور کنٹری کین گیو یو، آسک واٹ یو کین گیو ٹو یور کنٹری. آنیسٹلی اب ہماری باری ہے ملک کو دینے کی. دس از فار یو. اور ہماری دعا ہے کہ تھینک یو. ہم پاکستان ٹیلی ویژن، سلطانہ صدیقی اور مل بیٹھنے کے ان سارے قرینوں کی خیر ہو. خواتین و حضرات، مسکراتی ہوئی سلطانہ صدیقی، تلخیوں سے گزر کر بھی خود کو تلخ نہ ہونے دینے والی سلطانہ صدیقی، متوسط طبقے سے اٹھ کر امپائر بنا لینے والی سلطانہ صدیقی، اپنی ایک مشکل دور سے گزر کر اپنے لیے نئی راہ بنانے والی سلطانہ صدیقی. میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا پی ٹی وی نے ڈائناسور کا انتخاب کیوں کیا ہے. یہ کہانی سنانے کے لیے جن زی جنریشن کو ایک ڈائناسور ہی چاہیے تھا، اور کمپیٹیٹر کو بلانا. خواتین و حضرات، سلطانہ جہاں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ اعتماد اور یہ فخر اور یہ مان ہے کہ وہ ہماری ہیں، اس لیے کہ بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا کی بنیاد پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. سلطانہ اپا، اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو.